ट्रेनर है, थोड़ा आईने के सामने 5-10 मिनट तो लगता है, लेकिन हजरत 15 सेकंड में तैयार हो जा रहे हैं और नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड में 14 स्टेट्स घुमा ले 5 दिन में, और वो कपड़े कैसे निकाल रहे हैं, बैग का जिप थोड़ा खोल रहे हैं, ऐसे निकल रही, कपड़ा आ जा रहा उसमें, और रख रहे भी ऐसे। और मुझे पूरा ब्रीफ केस खोल के 10 जोड़े निकाल के 10 दफा सोचना पड़ रहा कि कौन सा पहनूं। बहुत सीखना है मुझे। तो हजरत के साथ सफर करके माशाअल्लाह ये चीजें मुझे सीखने को मिली कि कपड़ों पर ज्यादा फोकस नहीं करना, कम से कम जब हजरत के साथ ट्रैवल करूं। बहरहाल ये जो महफिल है, मुझे पता चला है कि इसमें हुफ़ाज़ किराम और उलमाए दीन और मदारिस से बहुत सारे लोग यहाँ जमा हैं। इन्हें बहुत ही बाबरकत माशाअल्लाह ये महफिल। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मणिपुर है, मुझे ऐसा लग रहा है ये हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है माशाअल्लाह। हालांकि इंडिया का ये बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, लेकिन आप लोगों से मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ। इंसान के दिल में जब अज़ाइम होते हैं और वो अज़ाइम लेकर जब बंदा निकलता है काम करने के लिए, और वो अज़ाइम से जब उसकी दीवानगी जुड़ जाती है, उसका पैशन, जोश, जज्बा, पागलपन जुड़ जाता है, तो फिर आप देश के किस कोने से बिलोंग करते हो या फिर देश ने आपको क्या दिया है, ये जरा भी माना नहीं रखता है। ये पागलपन, ये जोश, जुनून, जज्बा, दीवानगी के साथ अगर हम कदम बढ़ाते हुए काम करेंगे तो ये कभी ख्याल नहीं आएगा कि देश ने मुझे क्या दिया है, बल्कि आप वो काबिल इंसान बन जाएंगे कि देश को आप देने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह, यानी कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे। हम सबको अच्छे अखलाक, अच्छे दीन को समझते हुए, सीखते हुए कंट्रीब्यूट भी करना है, देश को कंट्रीब्यूट करना है और ग्लोबल दुनिया को कंट्रीब्यूट करना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमान हालात के चैलेंजेस यानी दुनिया के चैलेंजेस को समझते हुए लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैदा होता है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के टीचिंग्स हैं। यानी मुसलमान को रोज़े अव्वल से चैलेंजेस आए हैं और रोज़े क़यामत तक चैलेंजेस है। हमें कभी कंपेयर नहीं करना है कि मणिपुर में बहुत से चैलेंजेस हैं इन कंपैरिजन टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अदर स्टेट्स। राहत मुसलमानों को जन्नत में है और दुनिया में मेहनत है, और जितने चैलेंजेस हैं उतना इंसान कामयाब हो सकता है, नाम कमा सकता है दुनिया में। जितने भी लोगों ने नाम बनाया है वो सब लोग के जिंदगियों में झांके आप जाकर, वो लोग हालात से गुजरे हैं, चैलेंजेस से गुजरे हैं, और जो चैलेंजेस से गुजरते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो यहाँ बहुत काम की जरूरत है, और जब काम की जरूरत है तो फिर लीडर्स की भी जरूरत होती है। बिना लीडर कभी कोई जमात, कोई कम्युनिटी कामयाब नहीं होती है। इसलिए कि इस रूहे ज़मीन पर
4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، یا پھر کچھ اور مزید بھی ہو سکتے ہیں جو مفتیان مولانا حذیفہ صاحب جیسے حضرات بتا سکتے ہیں۔ میں جو تھوڑا سا علم رکھتا ہوں، جو مجھے نالج ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہو سکتا ہے اس میں کم زائد بھی ہو، لیکن کتابیں 4، لیکن ٹیچرز کتنے آئے ہیں اس دنیا میں؟ بتایا گیا کم و بیش 1,24,000۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سلیبس بہت چھوٹا ہے، ٹیچرز کی بہت ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نظام سے میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، سلیبس بہت شارٹ ہے لیکن بہت ٹف ہے، آسان نہیں ہے۔ اور یہ ٹف سلیبس کو سمجھنا اور سمجھانے کے لیے ٹیچرز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینکائنڈ کے لیے آئیڈیل ٹیچرز بنا کر بھیجے۔ اور ہم لوگ سب بہت فارچونیٹ ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر ملے، ایز اے گائیڈ ملے، ایز اے ٹیچر ملے، ایز اے ٹرینر ملے، ایز اے پروفٹ ملے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ جو ٹیچنگز بتائے ہیں مکمل بتا کر گئے ہیں، یعنی کمپلیٹ کر کے گئے ہیں، کوئی بھی ذری چیز چھوڑ کر اس زمین سے نہیں گئے ہیں۔ اب وہ تمام چیزوں کو سپریڈ کرنے کی سب سے پہلے ذمہ داری علماء دین کی ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے حضرات کی نہیں ہے، ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن علماء دین اول نمبر پر آتے ہیں۔ They have huge responsibility on their shoulders۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں چیلنجز ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ کے سینے میں مقدس کتاب بھی ہے، اور جس کے سینے میں قرآن شریف ہو پھر وہ چیلنجز سے نہیں گھبراتا ہے، وہ رکاوٹوں سے نہیں گھبراتے، وہ پریشانیوں سے نہیں گھبراتے، وہ مشکلات سے نہیں گھبراتے، وہ آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک دور تھا بھارت دیش کا، آزادی سے پہلے جب برٹش حکومت کر رہی تھی تو ہندوستان کے علماء کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ لوگ آ کر ہم پر حاوی ہو جائیں گے ہر چیز میں۔ تو اس وقت کے علماء نے ترجیح دی ہے دین اسلام کو، یعنی قرآن کو پڑھنے میں پڑھانے میں بہت سا فوکس کیے ہیں، اور انگلش میڈیم کے جو سکولز ہیں یا انگلش کی جو تعلیم ہے اس پر اتنا فوکس نہیں ہوا ہے۔ اس وقت کی جو ضرورت تھی دین کی حفاظت کرنا، ماشاءاللہ اس وقت کے علماء نے 100 میں 100 مارکس لیے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میں، کوئی اس بھارت دیش کے اسکالرز یا بڑے سے بڑے لیڈرز ماضی کے علماء پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ لوگوں نے حق ادا کیا ہے، مدارس بنا کر، مساجد بنا کر، مکاتب بنا کر، جھاڑوں کے نیچے الف پاک سے شروع کیا نورانی قاعدے سے، اور مدارس کے کیسے جال پھیل گئے ہندوستان میں۔ آج منور زمان سوٹ بوٹ میں، پہلے آپ کرتے پجامہ میں سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں اگر کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو اگر میں جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لاسٹ میسنجر میں مانتا ہوں، تو ہندوستان کے ماضی میں جو علماء حضرات نے محنت کی ہے اس کے بدولت میں آج کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ یہ ان علماء کی قربانیاں ہیں، لیکن آج کے علماء کے چیلنجز کچھ اور ہیں۔ آج کے علماء کے چیلنجز اور ڈبل ہو گئے۔ نمبر 1، جو مدارس ماضی میں علماء نے تیار کیے تھے
اس کو سنبھالنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اس سے ہم لوگ محروم نہیں ہو سکتے۔ اگر اس سے محروم ہیں تو پھر ہم ہینڈی کیپ ہیں۔ اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے اس کو ہم اپاہج کہتے ہیں۔ اگر کسی کا پیر نہیں ہے، وہ دوڑ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ اپاہج ہے۔ تو آج کے اس دور میں اگر کسی کو موبائل چلانا نہیں آتا ہے اور وہ حافظ بھی ہے، وہ قرآن سمجھتا بھی ہے، بندہ سمجھاتا بھی ہے، عالم دین بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں بینکنگ سسٹم ہے، OTP آتا ہے، ہر چیز موبائل سے ہی کرنا ہے آپ کو، اور وہ انگلش میں ہی آتے ہیں، اردو میں ٹائپ ہو کر کے نہیں آتے۔ اتنا لازم ہو گیا ہے نا، کچھ چیزیں سیکھنا ہر ایک کو لازم ہو چکا ہے۔ آپ اس سے محروم رہیں گے، نقصان آپ کا ہے۔ یعنی آپ کو ایک بندے کو لے کر چلنا پڑے گا ہمیشہ، آپ اکیلے کہیں ٹریول نہیں کر سکتے۔ ٹیکنالوجی اتنا گھس گئی ہے ہر چیز میں، اس کے بنا ہم اکیلے ٹریول نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ہے تو بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹیکنالوجی حرام نہیں ہے تو پھر سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہر عالم دین کو وہ تمام چیزیں سیکھنا چاہیے تو دنیا میں بھی استعمال میں آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ایسی باتیں کہ بھائی یہ دنیاوی یوسیج میں ہے، یہ ہم کیوں سیکھیں؟ تو بھائی اسکوٹر ہے، اسکوٹر چلانا دین میں ہے نہیں ہے، سب سیکھے نہیں سیکھے۔ سائیکل چلانا دین کا حصہ ہے نہیں ہے، سب لوگ سائیکل چلانا سیکھے۔ بالکل اسی طرح ٹیکنالوجی چیز ہے یہ ہے۔ آنے والے زمانے میں دیکھنا 70% جو آج جاب کر رہے ہیں وہ جابز کر رہے نہیں ہوتے ہیں، پریشان رہیں گے وہ لوگ، جابز نہیں رہیں گے، سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس کا زمانہ ہے، ہائیلی ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہی جاب ملے گی۔ ایون علماء کو بھی اگر یونیورسٹیز میں جاب کرنا ہے ایز این عربک ٹیچر تو آپ کو کمپیوٹر کی پوری نالج ہونی چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت کی اصل بات سننا ہے سب کو۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر ایک بہت بڑا ادارہ ہے دہلی میں، جہاں 2008 سے 40 دن کا گرمی کے چھٹیوں میں میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کنڈکٹ کرتا ہوں۔ وہیں سے مجھے یہ شہرت، یہ مقبولیت، یہ محبت ملی ہے ماشاءاللہ۔ وہیں US ایمبیسی کے ڈیلیگیٹس اور برٹش ہائی کمیشن کے ڈیلیگیٹس اور چیف منسٹرز اپریشیٹ کیے ہیں۔ 2012 میں حیدرآباد کے کچھ ڈاکٹرز دلی میں مجھ سے ملے اور کہیں آپ کے نام پر بہت سے نوجوان جمع ہو رہے ہیں، ہم لوگ 3 لاکھ بچوں کو عربی پڑھائے ہیں، لیکن عربی کے نام پر ہم لوگ جب اناؤنس کرتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو بمشکل 10-20 بچے آتے ہیں، لیکن آپ جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کوئی ایڈ ریلیز کرتے ہو تو 2000 اپلیکیشنز آتے ہیں جن میں 1700 چھٹ جاتے ہیں اور 300 کو موقع ملتا ہے۔ لہذا جو آپ کے پاس 300-400 بچے آ رہے ہیں، آپ کے جو 3 گھنٹے ہیں ان میں سے 1 گھنٹہ ہمیں دیجئے، ہم عربی پڑھانا چاہتے ہیں۔ اب میں بڑا پریشان رہا کہ میں یس کہوں کہ نو کہوں۔ یس کہوں تو میں جو پڑھانا چاہتا ہوں وہ وقت مجھے ملے گا نہیں اور وہ رزلٹ پر سے آئے گا نہیں۔ نو کہوں تو ڈر تھا کہ روز قیامت میں اللہ پکڑ نہ لے۔ اب انگریزی میں کہتے ہیں اس کو کہ it's like you're caught between devil and deep blue sea۔ اردو میں بھی شاید کوئی ایسا محاورہ ہوگا۔ تو میں نے جوش میں یس کہہ دیا اور دوسرے دن اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کیا
اور قرآن پر ایک زبردست موٹیویشنل لیکچر دیا. تو کل سے 4 گھنٹے کا لیکچر ہوگا, آپ لوگ آئیں گے تو سب لوگ یس بولے ہیں. تو میرے 3 مجھے ملے اور قرآن کے لیے, عربی کے لیے 1 گھنٹہ الگ سے ملا. تو مولانا بہار سے تھے, وہ ٹرین تھے قرآن کو پڑھانا عربی سے سمجھاتے ہوئے. وہ 1 گھنٹہ پڑھاتے تھے. میں 1 ہفتے کے بعد پروجیکشن روم ہوتا آڈیٹوریم میں, پیچھے بیٹھ کر جو ساؤنڈ سسٹم کنٹرول کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کر میں دیکھا مولانا کو. وہ گرامر پڑھا رہے تھے عربی کا. عربی میں بھی ٹینسز وغیرہ ہوتے ہیں نا, فعلا, فعلو, فعلتما وغیرہ, پتہ نہیں کتنے 11 وغیرہ ہوتے ہیں, 14 ہوتے ہیں. ایک دفعہ پتہ نہیں کتنے 7 سیکنڈ میں 7 دفعہ پڑھے وہ سارے گردن مولانا حذیفہ صاحب. میں تعجب کیا کہ راکٹ سے تیز پڑھے ہیں, یعنی بنا رکے وہ 14 کو 7 ٹائمز پڑھے. تو وہ پڑھا رہے تھے. شام میں, رات میں کھانے میں مولانا سے کہا کہ مولانا جو آپ پڑھا رہے تھے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹینسز ہے سر, جو آپ پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر پڑھاتے ہیں نا. تو مولانا سے کہا کہ مولانا جو بورڈ پر آپ لکھ رہے تھے وہ لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے مولانا؟ 5 سے 7 منٹ لگتا. اچھا, ایسا کتنی دفعہ لکھتے ہو آپ 1 گھنٹے میں؟ 3 دفعہ تو لکھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ 21 منٹ جب آپ لکھ رہے ہو تو 21 منٹ طلبہ کیا کر رہے مولانا؟ تو مولانا بولے طلبہ خالی بیٹھے رہتے. میں نے کہا کہ کتنا وقت ضائع کر رہے آپ؟ آپ کو 1 گھنٹہ ملا, اس میں 21 منٹ تو طلبہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ جو کر رہے ہو, میں 1 کلک میں ایسا کلک کرتا ہوں اسکرین پر, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اوپن پریزنٹیشن سے پڑھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سر وہ نہیں آتا ہمیں. تو 2 سال میں 40 دن میں ملاقات ہوتی تھی. وہ مولانا کو میں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سکھایا ہوں. وہ مولانا نے پورے قرآن کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں کمپائل کر دیا, رکھ دیا. قسم خدا کی وہ عالم دین آج کی تاریخ مجھ سے 10 گنا زیادہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کرتے ہیں, اچھے سے 10 ٹائمز بیٹر پرفارم کرتے ہیں. اور پڑھانا اتنا آسان ہو گیا ہے انہیں. تو ہر ایک کو ہر چیز جو حلال ہے وہ سیکھنا ضروری ہے. تو میں یہاں جتنے بھی حفاظ کرام, علماء دین ہیں, التجا کرتا ہوں کہ قرآن کو تو آپ نے سیکھ ہی رکھا ہے یا سیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ سکلز کو سیکھیں. عربی زبان, انگلش اور اردو. ہندوستان میں, بھارت میں کام کرنا ہے تو اردو زبان اور انگلش اور عربی اگر آپ سیکھتے ہو تو گلف میں یہ 3 لینگویجز, اردو, انگلش, عربک میں اگر آپ پرفیکشن حاصل کرتے ہیں, پھر ایک ہاتھ میں قرآن کا علم اور پھر باقی ٹیکنالوجی یعنی سکلز ہیں اور مزید کمپیوٹرز کے, وہ اگر آپ سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کل کے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہیں. میں آپ سب لوگ سے التجا کرتا ہوں, یہ سکلز کا زمانہ ہے, اپنا وقت خوب لگائیں سکلز میں. ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ علماء حضرات بھی زیادہ وقت فون میں گزار رہے ہیں. وہ ایسے ہی کرتے ہوئے 95% موبائل میں فضول دیکھا جاتا ہے. کتنا؟ 95% جو ہم دیکھتے ہیں, میں, آپ یا کوئی بھی, 5% کوئی کام کا ہوتا ہے. وہ کام کی چیز کو دیکھنے کے لیے 95% فضول بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. آج حضرت بتا رہے تھے صبح میں کہ 1 منٹ جو انسان کا ہے نا, 1000 کلو سونے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے انسان کا 1 منٹ. وقت کی اتنی اہمیت ہے, ہم لوگ کبھی اس کو سمجھ ہی نہیں پائے. تو موبائل سے دور رہیں اور سکلز پر وقت کھپائیں تو آپ لوگ لیڈرز بنیں گے. پھر آنے والی نسل جو ہوگی وہ انشاءاللہ بہت مضبوط ہوگی. منی پور کی آنے والے جو جنریشنز ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کیسی نسل دے کر جانے والے ہیں آپ لوگ.
وہ آپ کے وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنے اسکل سیکھتے ہو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم لوگ آئیں گے اور بہت سے پلانز لے کر آئیں گے، یہ بہت تیزی میں آئے، ایک پروگرام کینسل ہو گیا، پھر دوسرا پروگرام، میں تو بالکل آنے والا نہیں تھا تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے، پھر میں یہاں پر آیا ہوں، بہت گلے میں انفیکشن ہے، پین ہے، بہت سارے لوگ مجھ سے محبت سے آ رہے ہیں ملنے، میں بات بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، میری طبیعت ایسی نہیں ہے، میرا کیریکٹر ایسا نہیں ہے، میں بہت دل سے بات کرتا ہوں سب سے، لیکن بہت سے لوگوں نے قریب آ کر کئی سارے سوال کیے، میرے گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا گواہ ہے، کار میں سفر کر رہا ہوں تو مولانا کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو کار میں جب بات کر رہے ہو آواز ہی نہیں نکل رہی، لیکن مائک میں آتے کیسے بول رہے ہو آپ؟ واللہ ہی روز قیامت میں اللہ ہی بتائے گا۔ انڈیویجولی کر رہا ہوں تو آواز نہیں نکل رہی ہے، مائک میں پتہ نہیں آواز اللہ نکال رہا ہے۔ تو میں تہ دل سے معذرت بھی چاہتا ہوں، جو لوگ دور سے آ کر ملنا چاہ رہے تھے، میرا اسکول ہے، میرا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ سے جڑنا چاہتا ہوں، یہ سب بتا رہے تھے۔ اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ، آسام میرا بہت آنا ہوتا ہے، مولانا بدر الدین اجمل صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہاں کے کالجز میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ جب آسام کا ٹرپ ہوگا، یہاں دارالعلوم ضرور میں تشریف لے آؤں گا، اور میں ایک نمبر دیتا ہوں میرے بھانجے کا، اسپیشلی سب لوگ نوٹ نہ کریں، سکولز جو چلا رہے ہیں نا وہی نوٹ کریں، اور ایک ہم لوگ گروپ بنائیں گے انشاءاللہ، گروپ میں حضرت بھی رہیں گے، یہاں کے سکولز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اس پر انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکشن کریں گے۔ ایک نمبر آپ سب لوگ لکھ لیں، نام میرے بھانجے کا ہے کفیل احمد، وہ ٹریننگ مینیجر ہے، مولانا جاوید صاحب یحییٰ صاحب بھی رہیں گے وہ گروپ میں، وہ گروپ انشاءاللہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان تک آپ پہنچیں، وہ ایڈمن رہیں گے، یہاں کے بھی کوئی ذمہ دار، وہ آپ کو گروپ میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ نہ آئیں پلیز، وہی لوگ آئیں جو اسکول چلا رہے ہیں، یہاں کوئی ذمہ داری لیں گے دارالعلوم مدرسے سے تو ہاں وہ کوئی ذمہ داری لے لیں بھائی، پھر انشاءاللہ ہم لوگ 2 سال 3 سال میں مولانا حذیفہ بستانی صاحب کی صدارت میں یہاں کی میتھس کو کیسے ڈیولپ کرے، سائنس کو کیسے ڈیولپ کرے، سبجیکٹ کو پڑھانے میں انگلش کو کیسے پڑھایا جائے، اس کے بہترین ٹیچنگ کیسی ہونی چاہیے، ان کو کہاں ٹریننگ دینی ہے، اس پر انشاءاللہ تمام سکولز پہ، کوئی سکول اچھا چل رہا ہے کوئی نہیں چل رہا ہے، بھائی سب ہمارے سکولز ہیں، ایک سکول میں 10 بچے ہیں، ایک سکول میں 1000 بچے ہیں، دونوں سکول بھی اپنے ہیں، ہمارے ہیں، ہم سارے سکولز کو موٹیویٹ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ تو پہلے تو گروپ بنا لیں انشاءاللہ، اور اس گروپ میں وہی لوگ جڑیں جو سکول کے ذمہ دار اونرز ہیں، وہی لوگ میسج کریں کہ یہ میرا نام ہے، میں یہ سکول کا اونر ہوں، یہ میں جڑ کر مولانا حذیفہ بستانی صاحب کی صدارت میں اور ٹیچر منور زمان صاحب کی صدارت میں کام کرنا چاہتا ہوں، ایسا میسج لکھیں، تو پھر میرا بھانجا انشاءاللہ وہ نمبر سیو کر لے گا اور گروپ میں ایڈ کرے گا۔ ادباً گزارش وہی لوگ کریں پلیز، 8297 8297 8297 پہلے 4 ڈیجٹ لکھے ہیں نا آپ نے، اس کے بعد 989 989 989 پھر 007 کفیل احمد ہے، اور گروپ بنے گا انشاءاللہ، اس پر پھر مزید ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور کام کریں گے۔ یہاں جو بھی ذمہ دار حضرات ہمیں بلائے ہیں اور اتنا بہترین نظم کیے ہیں، اس کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کے جتنے بھی مدارس ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، اس کو پورے ہندوستان میں چمکنے والے ادارے یہاں بنا دیں۔
یہاں مرکز بنا دے، لوگ یہاں آ کر پڑھائی کریں. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ